अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द फिक्शन रियलम पे वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस नावल का वॉइस ओवर करने जा रही हूँ वो मैमूना नसरुल्लाह ने लिखा है और ये इस नावल का 15th एपिसोड है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So, without wasting any time, let's start. मैं एक जुगनू। वो लोग वहाँ से नहीं हटे थे। वो यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रहे थे, अपने आगे के लाया अमल तैयार कर रहे थे और अपने इन दो साथियों का इंतज़ार कर रहे थे जो मरियम आलम को ढूंढने समंदर तक गए थे। मरियम को जिस्म पर कीड़ों की सरसराहट महसूस हो रही थी। अब बंद आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो डर से आंखें नहीं खोल पा रही थी। कहीं आंख में न कुछ चला जाए। आवाज़ नहीं निकाल रही थी, पकड़ी न जाए। खोल के सांस नहीं ले रही थी। बदबू के मारे दिमाग की रगें फटती महसूस हो रही थी। इसके पैरों के नीचे न जाने किस कदर गंदगी थी कि इसे अपने पैर लिथड़े हुए महसूस हो रहे थे। इसके सर पर स्कार्फ था तो बालों में अभी तक कुछ नहीं गया था, क्योंकि जो कचरा सर पर था वो खुश्क था। वो शापरों का अंबार था मगर गंदगी नहीं थी। वो साकत पड़े थक गई थी। इसे अपना जिस्म अकड़ता महसूस हो रहा था, लेकिन वो हरकत नहीं कर सकती थी। ज़रा सी सरसराहट पर वो इस्तका जाते। इसे किसी माफिया ग्रुप के हत्थे नहीं चढ़ना था, भले इस कचरे में ही मौत आ जाती। पसीने की वजह से कपड़े जगह जगह से जिस्म पर चिपकने लगे और अब कीड़े जिस्म काट रहे थे। शायद 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। मरियम के हवास अब इसका साथ छोड़ रहे थे। वो इससे ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने सोचा था कि वो इनके निकल जाने के बाद निकल जाएगी, मगर वो वहाँ खड़े आगे की प्लानिंग कर रहे थे। तो मेरी मौत कचरे के अंदर लिखी है। इसका जहन हौले हौले गनूदगी में जा रहा था। मेरे अल्लाह, बहुत बदबू है, घुटन है, सांस नहीं आ रही। वो जिंदगी और मौत की दरमियानी राह पे खड़ी थी। शायद वक्त आखिर है। अल्लाह, मैं मर रही हूँ, आप गवाह रहना। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह, आप वाहद हैं, आप ताकतवर हैं, ज़मीन व आसमान के मालिक हैं, बिन सतूनों वालों ऊंचे आसमानों के मालिक हैं, खालिक हैं। आप मेरे रब हैं, मैंने आपके सिवा किसी को कभी शरीक नहीं किया। वो अपने आखिरी कलेमात जहन में तरतीब से दोहरा रही थी। ठीक है, मौत सामने थी मगर अभी भी सांसों की मोहलत थी। इस आखिरी वक्त में सबसे अहम काम अपने ईमान को फिर से दोहराना था। भले ज़ुबान नहीं हिला सकती थी कि कंधे पर बैठे फरिश्ते लिखते। इसकी बात तो अल्लाह से थी, वो दिल की बात भी सुन सकता था। तो वो आखिरी सांसों में अपनी ज़िंदगी का सबसे आखिरी काम कर रही थी। ज़रूरी नहीं ये मोहलत सबको नसीब हो। मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अल्लाह, वो अब अपने होश खोती जा रही थी। हर जानिब बदबू का राज था और जिस्म पर काटते कीड़ों को खाने को बहुत कुछ मिल गया था। अम्मी, मुझे नींद आ रही है। अम्मी अबू जी, बैग लेना है, कल बाज़ार। हाशिर, मेरा पाँव दुख रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अली, तुम? रिदा और साशा। इसके दिमाग में सब कुछ गुडमुड हो रहा था। कभी एक सीन दिमाग में उभरता और फौरन ही दूसरा इसकी जगह ले लेता। अल्लाह, मैं गवाही। बदबू, ओह, पाँव, मेरा सर, कहाँ? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला शरीक।
اس کے الفاظ کے بعد اس کے دماغ نے اس کا ساتھ مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا منہ پہ رکھا ہاتھ ڈھیلا ہو کر اس کے منہ سے ڈھلک کر ایک طرف ہو گیا تھا، دوسرا ہاتھ گن میں کہیں پھنسا تھا، جسم بھی ڈھیلا ہو کر مزید نیچے کو سرک گیا تھا۔ یہ صبح کے 6 بجے اٹھ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیار ہو کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھانے لگا تھا۔ پیچھے سے اس کی بیوی کی آواز آئی، اگر آج کام پر نہیں گیا تو میری جو اتنی شکایتیں گئی ہوئی ہیں آج نوکری سے نکال دیں گے۔ وہ جلد میں تھا، پھر بھی بیوی کو سکون سے جواب دیا تھا، ٹھیک ہے لیکن جلدی آ جانا۔ وہ اس شہر کے ایک حصے سے کچرا اٹھا کر اکٹھا کرنے پر مامور تھا۔ اس کی سرکاری نوکری تھی۔ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے وہ کافی دنوں سے، بلکہ اگر مبالغہ رائی سے کام نہ لیا جائے تو 1 ماہ سے اپنے علاقے سے کچرا نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس علاقے سے ذرا ہٹ کر دیہاتی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ شروع میں کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر وہاں اس راستے سے پھر گزرنا بھی محال ہونے لگا۔ ہر طرف سے اس کی شکایتیں آنے لگیں کہ وہ کچرا نہیں اٹھا رہا۔ وہ بیوی کی بیماری کا کہتا اور کہتا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، مگر کل اس سے آخری وارننگ جاری کی گئی تھی، اس لیے آج وہ ڈیوٹی کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہاں سے کچرا صاف کرنا چاہتا تھا۔ وہ اور اس کا ساتھی اپنی کچرا اٹھانے والی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے علاقے میں آ گئے تھے۔ روڈ کی دوسری جانب رکھے تینوں ڈرم وہ خالی کر چکے تھے۔ گاڑی آگے کر کے وہ اب ان 2 ڈرموں تک آئے۔ یہ کام ہو تو میری جان چھوٹے، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اب گھر جانے کی جلدی میں تھا، دونوں میں بہت پیار تھا۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھی کی تیز آواز سارے میں گونجی تھی۔ وہ جلدی سے گیا۔ وہاں کچرے میں سامنے ایک لڑکی آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس کا نچلا وجود کچرے میں تھا، دونوں بازو کھلے پڑے تھے اور اوپری وجود پر کہیں کہیں گند لگا تھا۔ یہ کون ہے؟ جو بھی ہے جلدی اٹھاؤ۔ اس کے ساتھی کے کہتے ہی دونوں اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک اندر جا کر اس لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ اس کا بیگ بھی ہے، دیکھو۔ ایک نے اندر کی طرف جھک کر بیگ بھی باہر نکال لیا تھا۔ اسے زمین پر لٹا کر وہ اس کے وجود سے چپکا کچرا ہٹا رہے تھے۔ دیکھو، سانسیں چل رہی ہیں۔ پھر ایک نے اس کی ناک کے آگے 2 انگلیاں کی۔ میرا خیال ہے یہ مر چکی ہے، ایمبولینس بلاؤ، شاید بچی ہوئی ہو، ڈاکٹر ٹھیک طرح سے دیکھے گا۔ وہ دونوں بوکھلائے ہوئے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا، یوں کچرے سے کسی انسانی وجود کا ملنا، یہ پھر ایک صحیح سلامت لڑکی کا ملنا جو وہاں سے بھاگ سکتی تھی مگر کچرے میں ہی پڑی رہی تھی۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ ایمبولینس کو کال کر چکے تھے۔ قریبی ہسپتال سے ایمبولینس آنے میں 2 منٹ لگے تھے۔ وہ وہاں اپنی طرز کا انوکھا واقعہ تھا۔ اس چھوٹے سے ہاسپٹل میں اس وقت ڈیوٹی پر صرف ایک ہی ڈاکٹر تھی۔ اسے ہاسپٹل داخل کروا کر وہ دونوں اپنا کام کرنے چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن بہت مدھم ہے، اتنی کہ کسی بھی لمحے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لڑکی کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہوتا۔ اس کے وجود سے بو آ رہی تھی مگر وہ ڈاکٹر اس ناقابل برداشت بو کے باوجود بھی اس کے قریب کھڑی اسے زندہ رکھنے کے جتن کر رہی تھی، اور اتنے جتنوں کے بعد بھی وہ جانتی تھی اس کے بچنے کے چانسز 1 یا 2% تھے۔ یہ چانس بھی اس لیے کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، ورنہ یہ امید بھی نہ ہوتی۔ اور ڈاکٹرز اگر اپنے شعبے سے مخلص نہ ہوں تو کئی گھروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے پیشے سے مخلص تھی۔
وہ 1% کے چانس پر بھی اپنے مریض کے علاج سے مایوس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا کام دوا کرنا تھا، سو وہ کر رہی تھی۔ پھر نرسوں کو بلا کر اس لڑکی کو صاف کروایا تھا۔ وہ مر بھی جاتی تو یہ انسانیت کی توہین تھی کہ ایک انسان یوں بدبودار ہو کر مرتا۔ اس کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھی، اور وہاں کچرے میں کھد گئی تھی، کسی نے مار کر ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی زخمی تھے، جسم پر کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے الرجی ہو گئی تھی، اور کہیں کہیں سوجن تھی۔ اس کے اسکارف کو سر سے اتار کر اس کے بالوں کو بھی صاف کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر علی کو اس کے بیگ کا معلوم نہیں تھا، ورنہ اسے کھول کر کچھ دیکھ لیتی۔ اس کا بیگ ایک نرس نے صاف کر کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کے کپڑے پھینک دیے تھے، اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ اور اس کے ڈاکیومنٹس۔ اگر ڈاکٹر کو معلوم ہو جاتا تو وہ ان ڈاکیومنٹس کو دیکھ کے سمجھ جاتی کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس کا ID کارڈ تھا اس کی فائل میں۔ وہ پاکستان ایمبیسی میں رابطہ کرتی۔ اب تو بس پولیس میں رپورٹ درج ہوئی تھی۔ پولیس نے بھی زیادہ شور نہیں کیا، وہ یہاں کی نہیں لگتی تھی، کوئی سیاح تھی، اور کون سا ایسا ملک ہے جو اپنے ملک میں آنے والے سیاحوں کے ساتھ ہوئے برے حادثات کو پبلک کرے۔ لہٰذا یہ معاملہ اس کے ہوش میں آنے تک ٹھپ تھا۔ اگر مر جاتی تو دفنا دیتے۔ آج چوتھا دن تھا، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے اس کے لیے خاص اس کے کمرے میں خوشبوؤں کا انتظام کر رکھا تھا۔ چھوٹی سی ٹیبلز تھیں کمرے میں جن پر روز مختلف خوشبوؤں کے حامل پھولوں کے گلدستے منگوا کے رکھے جاتے۔ وہ ڈاکٹر یہ پیسے اپنی جیب سے لگاتی تھی۔ ہاں، دنیا میں ابھی اچھے لوگ نہیں گئے تھے، ابھی بھی ایسے لوگ موجود تھے جو انسانوں سے محبت کرتے تھے اور اس محبت سے نہیں تھکتے، صلے کی پرواہ کیے بغیر محبت کو بانٹتے تھے۔ ہاں، دنیا میں مریم عالم جیسے اور بھی بہت سے بیوقوف پائے جاتے ہیں جو انسانوں سے محبت کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ نرسوں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، جسے صرف 1% زندگی کی امید ہے، اس کے لیے اتنا کیوں کر رہی ہیں؟ اور صحیح جواب وہ خود بھی نہیں دے سکتی تھی کہ وہ اتنا آؤٹ آف دا وے جا کر یہ کیوں کر رہی تھی۔ بہت اچھی ڈاکٹر تھی، مگر اسے ایسے محسوس ہوتا جیسے اسے کسی نے حکم دیا ہو، اس کا خاص خیال رکھو۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ کسی نے ڈائریکٹ آ کر اس لڑکی کے متعلق کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ یوں جیسے دل پر ایک الہام اترا تھا، اس کا بہت خیال رکھنا ہے، انسانوں کی بھیڑ میں یہ گم نہ ہونے پائے۔ وہ ڈاکٹر خود کو اپنے دل کے ہاتھوں بے بس پاتی۔ وہ ایک دن میں کئی بار اپنے دوسرے مریضوں سے فارغ ہو صرف ایک نگاہ سے دیکھنے کو بھاگی جاتی، اس کی چلتی سانسوں کو سنتی، مشینوں پر نظریں جمائے رکھتی، پھر اپنے کام پر چلی جاتی۔ پھر پورے 7 دن بعد اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ ڈاکٹر تو ایک طرف، اس کے لیے آنے والی نرسیں بھی حیرت اور خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ایک معجزہ تھا جو رونما ہوا تھا۔ جہاں 50% کے مریض بھی بعض اوقات نہیں بچ پاتے، وہاں 1% والی نے آنکھیں کھول کر ان سب کو جذباتی کر دیا تھا۔ اس نے کمرے کے ارد گرد نگاہیں ڈالیں۔ کمرہ پھولوں سے بھرا تھا، لیکن پھر بھی اسے کہیں قریب سے تعفن زدہ بو محسوس ہو رہی تھی، بہت ناگوار، ناقابل برداشت۔ اس نے مکان کی انداز میں ناک اور منہ ڈھانپا۔ تمہارے لیے میں نے پھول منگوائے ہیں، تمہیں ان کی خوشبو پسند آئی؟ ڈاکٹر اس پر جھکی نرمی سے کہہ رہی تھی، یہاں اتنی بدبو کیوں ہے؟ اس کے بولنے پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ دھیمی پڑی۔ شروع میں ایسے ہی محسوس ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا میں زندہ ہوں؟
اس نے بے یقینی سے اپنے چہرے کو اب کے چھوا، جیسے دماغ اب بیدار ہوا ہو۔ ہاں، تم زندہ ہو؟ کیا تم بھی زندہ ہو؟ اس نے ڈاکٹر کو بھی اسی حیرت سے دیکھا۔ حادثات کے بعد آپ ایسے نہیں رہتے۔ آپ کے اندر کا کم یا زیادہ حصہ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ مریم کا پورا دماغ جیسے متاثر ہوا تھا۔ اس کے ذہن کی سلیٹ جیسے بالکل صاف تھی، ایک دم سے، اور کہیں کوئی نقطہ تک نہ تھا۔ تھا بھی اور نہیں بھی۔ تھا بھی تو بہت دور، مدھم اور بہت قریب کہ آنکھ کھولتے پہلا خیال ہی اسی کا تھا، مگر یاد نہیں بھی تھا۔ ہاں، تم زندہ ہو، بچ گئی ہو، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے بچنے کے بس 1% کی امید تھی، وہ بھی اس لیے کہ جب تمہیں لائے تھے تو تمہاری سانسیں چل رہی تھیں، ورنہ یہ 1% بھی نہ ہوتی، کیونکہ تمہاری حالت بہت خراب تھی۔ معجزہ ہوا ہے، میں اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا ہے۔ اس ڈاکٹر نے اسے امید دلانی چاہیے۔ معجزہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیا موت کا نہ آنا معجزہ ہوتا ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ اس کے ذہن کی سلیٹ خالی تھی، کوئی منظر نہیں بن رہا تھا۔ وہ کیا کہتی، کیا سوچتی؟ اس وقت ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے دیا تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد کبھی اسے بہت زیادہ بو آنے لگتی کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی، کبھی اسے لگتا اس کے جسم پہ کچھ چل رہا ہے، کبھی کہیں ہاتھ رگڑتی، کبھی کہیں۔ ہاتھ کے چھوٹے سے زخم ٹھیک ہو چکے تھے، پاؤں کا تھوڑا سا رہ گیا تھا، اور جسم پر جو الرجی تھی وہ الگ، اسے خود اپنی ذات ہی ناگوار لگنے لگی تھی۔ اس کی ذہنی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے ذہن سے اس کی پچھلی زندگی جیسی مٹ چکی تھی۔ کچھ یاد تازہ تھا تو بس وہ کچرے میں گزری رات تھی۔ رات تو بس ایک ہی گزاری تھی، مگر وہ ہر روز جسم پر اس اذیت کو محسوس کرتی تھی۔ آنکھیں بند کرتے بس وہی کچرے کے ڈرم نظر آتا اور خود کو اس میں پھسلتا دیکھتی۔ رات کو دعاؤں کے زیر اثر سوتی تو خواب میں خود کو بھاگتا دیکھتی اور کچرے میں گم ہوتا دیکھتی۔ اس کی نفسیات بگڑنے کے دہانے پر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر جانتی تھی یہ بہت بڑا ٹراما تھا، اس سے نکلتے وقت لگنا تھا، مگر بھی اسے اب خود کو سنبھال لینا چاہیے تھا اور پاؤں پر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ دنیا میں ہر روز معجزے ہوتے ہیں، صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوا۔ ہر روز کہاں؟ ہر روز۔ دنیا بہت بڑی ہے، ضروری نہیں اگر تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا تو وہ معجزہ نہیں ہوا۔ تم نے خود کو دیکھا نہیں تھا؟ تم جس کچرے میں پڑی رہی تھی وہ بہت پرانا تھا، اس میں کیسی کیسی بلائیں نہ تھیں، مگر تمہارے جسم پر صرف ان کیڑوں نے کاٹا جو قابل علاج ہیں۔ تم بے ہوش تھی، اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر بھی تمہارے کھلے منہ میں کچھ نہیں گیا تھا، نہ ناک میں اور نہ آنکھ میں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ معجزہ ہے؟ اس کچرے نے تمہارے چہرے کو کوئی نقصان نہیں دیا، اسکارف ڈھیلا ہو چکا تھا، تمہارے کان میں کچھ نہیں گیا، جیسے بلاؤں کے منہ سے زندہ بھاگ نکلی ہو۔ انسانی دماغ ایک حد تک شدید بدبو برداشت کر سکتا ہے، پھر اس کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، اور وہاں ساری رات پڑے رہنے کے باوجود بھی تم اپنے بچ جانا معجزہ نہیں لگتا؟ وہ اسے ڈپٹ رہی تھی۔ بھلا اس ڈاکٹر کو کیا؟ وہ جو بھی سوچے، کیا تم مسلمان ہو؟ مریم نے ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں۔ تمہیں میرے مذہب سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میری باتیں غلط ہیں؟ تم کون ہو جو معجزوں پہ یقین رکھتی ہو؟ کیا تم نے واقعی میڈیکل سائنس پڑھی ہے؟ اس نے تلخی سے ڈاکٹر کا مذاق اڑایا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، خدا نے تمہیں 1% چانس کے ساتھ دوبارہ زندگی لوٹا دی ہے۔
اور تم اس کا شکر ادا نہیں کر رہی ہو۔ ذرا سوچو تو، اس نے اتنے برے حالات کے باوجود بھی تمہیں کیوں زندہ رکھا؟ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کا ہونا اس خدا کی محبت کی علامت ہے۔ اس کا ذہن ابھی بھی وہیں تھا۔ ڈاکٹر اسے افسوس سے دیکھتی چلی گئی تھی، اور نہ جانے یہ ناراضگی تھی کیوں اور کس سے۔ اس نے اس رات ایک بار بھی تو اللہ سے مدد نہیں مانگی تھی کہ مجھے اس سے بچا لو۔ اس نے اپنے آخری کلمات کہے تھے، مگر مدد نہیں مانگی تھی۔ ناراضگی کس بات کی تھی؟ کیا مدد مانگنے پر نہیں ملی تھی؟ وہ تو بن مانگے مل گئی تھی۔ جس عزت کو وہ خود سے جڑے مردوں کی عزت سمجھ رہی تھی، اور اس بات پہ تسکین محسوس کر رہی تھی کہ دوسرے مردوں کی تعریف اس سے جڑے مردوں کے لیے تعزیانہ ہے۔ تو کیسا تماچا لگا تھا۔ اسی عزت کو بچانے کے لیے وہ کچرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عزت کی قیمت تو اسی رات معلوم ہو گئی تھی، جس کے بچانے کے لیے وہ جان کی بازی بھی لگا گئی تھی۔ اور وہ یہ سمجھتی رہی تھی کہ وہ تو ان مردوں کی عزت تھی۔ کیا واقعی عورت تب تک ہی عزت دار ہے جب تک کسی مرد سے جڑی رہے؟ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب مردوں کی عزت۔ تو جن کے یہ رشتے نہیں ہوتے، کیا وہ عورتیں عزت دار نہیں ہوتی؟ آج وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑی تھی۔ تو جن عورتوں کی زندگی میں کوئی مرد نہ ہو، ان کے نام کے آگے کسی مرد کا نام نہ ہو، تو کیا وہ قابل عزت نہیں رہتی؟ بحیثیت عورت اس کے ساتھ کوڑیوں کے مول ہے کیا؟ وہ اپنی سوچوں پر جتنا خود کو شرمندہ کرتی کم تھا۔ ذہن کی سلیٹ بہت سے منظروں سے بھر چکی تھی۔ وہ اب اس سے سب یاد آ رہا تھا اور سمجھ بھی آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں دو رائے پیدا ہو چکی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔